अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफीअना व मौलाना मुहम्मद व अला आले मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। पयाम सुबह के साथ एक बार फिर हाजिर मैं हूँ आपका मेज़बान अनीक अहमद। सबसे पहली बात जो आज मुझे अर्ज़ करनी है आपकी खिदमत में, बात क्या है? मुबारकबाद है यौम पाकिस्तान की तमाम अहले वतन को दिलो जान से मुबारकबाद। ख़वातीन व हज़रात, आज 23 मार्च है। 23 मार्च 1940 हमारे जहनों में रहता है। करारदाद पाकिस्तान, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। बरसग़ीर के मुसलमान अपने लिए एक अलग ख़ित्ते ज़मीन, एक आज़ाद ममलिकत, आज़ाद रियासत का मुतालबा कर रहे हैं। और फिर चश्मे फलक ने ये देखा कि महज 7 साल के अंदर अल्लाह ताला ने बरसग़ीर के मुसलमानों को ये ख़ित्ते अर्ज़ी नवाज दिया। जब ये ख़ित्ते अर्ज़ी मिल गया तो हमने कुछ वादे किए, और वादों से पहले जद्दोजहद जहन में रहे कि हमारे बड़ों की कुर्बानियाँ, हमारे अजदाद की कुर्बानियाँ, बढ़ के रहेगा हिंदुस्तान, लेके रहेंगे पाकिस्तान, ये नारे लगे। गलियों गलियों नारे होते थे कि पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। ख़वातीन व हज़रात, फिर क्या हुआ कि अल्लाह ताला ने ये रियासत हमें एक नेमत के तौर पर अता की। ख़वातीन व हज़रात, मदीने के बाद पहली मुसलमान रियासत इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर वजूद पाती है, अमल में ज़ाहिर होती है। ख़वातीन व हज़रात, ये दीन को रियासत क्यों मतलूब होती है? कौन से काम हैं, कौन से अहकामात हैं जिन पर अमल रियासत के हासिल किए बग़ैर मुमकिन ही नहीं? वक़ुर रब्बि अदखिलनी मुदखल सिद्क़िन व अखरिजनी मुखरज सिद्क़ वजल्ली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमा रहा है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये दुआ कुरान करीम का क़यामत तक के लिए हिस्सा बन गई। जब रियासत हासिल हो जाती है तो हमारा दीन, क्योंकि हमारा दीन दीन मुकम्मल है, हर मौके की मुनासिबत से अहकाम देता है, तरीक़ेकार बताता है। अल्लज़ीना इम्मक्कन्नाहुम फ़िल अर्दि अक़ामुस्सलात व आतवुज़्ज़कात व अमरू बिल मारूफ़ व नहू अनिल मुनकर। अल्लाह ताला फरमा रहा है, ख़वातीन व हज़रात, हमारे बड़ों ने, हमारे लीडर्स ने इस रियासत को हासिल कर लेने के बाद कितने वादे अल्लाह ताला से जो किए थे वो ईफ़ा किए। अवामुन्नास की ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं, हमारे बड़ों की ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं, हमारी ब्यूरोक्रेसी की ज़िम्मेदारी क्या है, वग़ैरह वग़ैरह बहुत सारी बातें हम सीखेंगे अपने अहद के जय्यद उलमा से। तशरीफ़ फरमा है मोहतरम मुफ्ती मोहम्मद नजीब साहब। ख़वातीन व हज़रात, मुफ्ती नजीब साहब एक मकबूल और महबूब नाम हमारे मुल्क का। पाकिस्तान में पढ़ा, आला तालीम के लिए मुल्क से बाहर गए, साहिब निगाह आज के जो जुमला मसाइल हैं उनका इदराक भी है, उनका हल आप अता फरमाते हैं कुरान और सुन्नत की रोशनी में। आपके साथ तशरीफ़ फरमा है एक और बहुत मकबूल और महबूब नाम हमारे मुल्क का, मोहतरम मुफ्ती मोहम्मद ज़ुबैर साहब। वो कहें और सुना करे कोई। ख़वातीन व हज़रात, तशरीफ़ फरमा है मोहतरम मोहम्मद असद अय्यूब साहब। असद अय्यूब सनाख़ान रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़याम सुबह का जुज़ तशरीफ़ लाते हैं और सनाख़ानी करते हैं। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। लेकिन आज हमने ख़ास तौर पे इन्हें मदऊ किया है कि ये आज हमें कम अज़ कम 2 कौमी नग़मे ज़रूर सुनाएंगे। और आपके साथ तशरीफ़ फरमा है मोहतरम क़ारी मोहम्मद अकबर मालकी साहब। कौन आपसे वाकिफ़ नहीं? पाकिस्तान में किसी भी शख्स को तिलावत कुरान करीम का ज़रा सा भी शग़फ़ है, वो अकबर मालकी साहब को जाने बग़ैर नहीं रह सकता। क़ारी मोहम्मद अकबर मालकी साहब से गुजारिश करूँगा कि सूरतुल हज और आयत नंबर 41 की तिलावत से आज के प्रोग्राम का आगाज़ फरमाएँ।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. ما شاء اللہ ما شاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ ولله عاقبة الأمور. صدق الله العظيم. جزاک اللہ قاری صاحب سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. قاری اکبر مالکی صاحب نے سورہ حج آیت نمبر 41 کی تلاوت کی سعادت حاصل کی. ترجمہ پیش کر رہا ہوں. یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہم زمین میں اقتدار بخشیں تو وہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے منع کریں گے، اور تمام معاملات کا انجام کار اللہ کے ہاتھ میں ہے. صدق اللہ العظیم. خواتین و حضرات، مفتی نجیب صاحب کی خدمت میں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال رکھتے ہیں. مفتی صاحب، سب سے پہلے تو مبارک 1940. اللہ اکبر اللہ اکبر. کیا معاملات، کیا جذبے اور کیا جذبات بر صغیر کے مسلمانوں کے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ان کی روشنی میں ہم ذرا آگے بڑھ رہے ہیں اور چند موٹی موٹی باتیں ہم آپ دونوں حضرات سے سیکھنا چاہتے ہیں. ریاست اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرما دی. کتنی بڑی نعمت پاکستان کی شکل میں ہمیں نصیب ہو گئی. اس نعمت کی حفاظت
ذمہ داری ہے. کئی طریقے ہوتے ہیں نعمتوں کی حفاظت کے. پاکستان مسلمانوں کو حاصل ہونے والی ریاست. ایک ریاست کا، ایک مسلمان کا آپس میں کیا تعلق ہوتا ہے؟ دنیا میں تو 200 سے زیادہ ریاستیں ہیں. پاکستان یا کوئی بھی اسلامی ریاست، اس میں کیا خاص بات ہوتی ہے؟ اس کے رہنے بسنے والوں کا اللہ تعالیٰ سے کیا ربط ہوتا ہے، کیا کمٹمنٹ ہوتا ہے؟ ارشاد. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. آپ نے انٹرو میں بھی بات کی تھی کہ اور ابھی بھی بالکل صحیح کہ پاکستان اللہ جل شانہ کی ایک نعمت ہے. اللہ کی سنت ہے وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. اللہ کی سنت یہ ہے کہ آدمی جب نعمت کی قدر کرتا ہے، نعمت کی لاج رکھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نعمت میں اضافہ بھی فرماتے ہیں اور نعمت کی حفاظت بھی فرماتے ہیں. ان دونوں چیزوں کو جس چیز سے جوڑا ہوا ہے وہ ہے نعمت کی لاج رکھنا اور اس کی حفاظت کرنا. جب میں کہہ رہا ہوں کہ نعمت کی لاج رکھنا تو اس پہ شکر کرنا اور جو اس کے تقاضے ہیں وہ پورے کرتے چلے جانا. پاکستان دنیا کے جو موجودہ سیاسی نقشے ہیں گزشتہ 2 صدیوں 3 صدیوں کے، اس میں یہ 2 ریاستیں آپ کو ملتی ہیں جو اس نام پہ کہ اپنے کسی دینی اس سے وجود میں آئیں. اسرائیل ہے یا پاکستان ہے، اور دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. پاکستان خالصتاً 2 قومی نظریے کے نام پہ وجود میں آئی. وہ آپ کیونکہ وہ تمام لیڈر جو اس سے پہلے اس کے قائل تھے، مان رہے تھے کہ نہیں ہم شاید ساتھ رہ سکیں گے. تحریک آزادی اسی طرح ہوئی. 1935-36 سے پہلے تک کے اب تصور پاکستان علامہ اقبال نے پیش کیا اور عملی تشکیل 40 میں پیش ہوئی اور پھر 7 سال میں یہ ملک بن گیا. تو اب آپ اس 7 سال کا جو سفر ہے نا، یہ جو 7 سال ہیں، یہ اس 7 سال میں آپ کو پاکستان کی تشکیل کے سارے جوابات، وہ اشکالات جو آج ہو رہے ہوتے ہیں کچھ دانشوروں کی طرف سے، وہ آپ 1940 میں قائد اعظم کا علی گڑھ کا خطاب اٹھا لیں، آپ 46 کی تقریریں اٹھا لیں، قائد اعظم کے انٹرویو اٹھا لیں، آپ کو وہ سارے جواب مل جائیں گے. آپ سوچیں وہ جب یہ کہتے ہیں کہ جب ہندوستان میں پہلا آدمی مسلمان ہوا تھا تو 2 قومی نظریہ وجود میں آ گیا تھا، ایک دوسری قوم وجود میں آ چکی تھی، دوسری قوم وجود میں آ چکی. تو جب کوئی یہ کہتا ہے نا کہ یہ اس لیے بنا تھا کہ ہندوؤں کی تنگ نظری تھی، وہاں پہ پیسہ نہیں تھا آپ کے پاس، وہاں مالدار نہیں تھے، تو یہ تو کوئی وجود ہی نہیں تھا. آج تو جن 6 لاکھ لوگوں نے ہجرت کی ہے، انہوں نے تو بہت کچھ چھوڑ کے آئے تھے. وہ تو وہاں پہ بہت کچھ تھا ان کے پاس، بہت کچھ تھا ان کے پاس. کیوں چھوڑا تھا؟ وہ تو ایک ہی نام جانتا تھا جو نعرہ آپ نے لگایا تھا، ایک ہی نعرہ تھا اس کے پاس، اور وہ صرف اور صرف دین بچانے کے لیے آئے تھے. ان کے پاس تو سارے فضائل جو علماء سنا رہے تھے وہ ہجرت کے فضائل سنا رہے تھے. آپ مولانا شبیر احمد عثمانی کو اٹھا لیں، آپ مفتی شفیع صاحب کو اٹھا لیں، علماء کو آپ اٹھاتے چلے جائیں، اور جو علماء تحریک میں شامل سب کے سب ہجرت کے فضائل سنا رہے ہیں. ملک حاصل کرنا، کیوں حاصل کرنا ہے جو آپ نے سوال اٹھایا؟ اس لیے کہ مسلمان 24 گھنٹے کی زندگی کا نام ہے، یہ 24/7 مسلمان ہے. اور پھر اس کے اندر 24 گھنٹے کی زندگی جب کہتا ہوں تو اس کا تعلق جو اللہ جل شانہ سے عبادات کی حد تک صرف وہ نہیں. اگر صرف عقیدے کی حفاظت مقصود تھی تو ہندوستان میں مساجد تھیں، اس پہ کوئی پریشانی نہیں تھی. مدارس بھی تھے، مساجد بھی تھیں، سب کچھ موجود تھا. اکیلے مشرقی پنجاب کے اندر 5000 مدرسے تھے، تو مدارس کا مسئلہ نہیں تھا. اور یہ مسئلہ نہیں تھا کہ آپ کو مسجد نہیں مہیا تھی، سب کچھ تھا. کیا چیز نہیں تھی وہاں پہ جس کے لیے آپ کو حاصل کر؟ وہ یہ تھا کہ جو آپ کا مذہب کا جو اظہار ہے کہ یہ تمام مسائل کا حل ہے، آپ کا جو نظام ہے، نظام زندگی، اس کا حل قرآن نے دیا ہوا ہے. اس کے اظہار ریاست کے بغیر نہیں ہو سکتا، ورنہ وہ فلسفہ رہ جاتا ہے، فلسفیکل ڈیبیٹس رہ جاتی ہیں صرف اور صرف. اور کیونکہ اس کا اظہار ہی نہیں ہو رہا ہوتا ہے، وہ فلسفہ برائے فلسفہ ہوتا ہے، گفتگو برائے گفتگو ہوتی ہے، دلیل برائے دلیل ہوتی ہے. تو اس کے لیے آپ کو چاہیے تھی، اور اسی لیے آپ کو قائد اعظم
رحمۃ اللہ علیہ کی بہت ساری جگہوں پہ یہ بات ملے گی کہ ہم ایک لیب قائم کرنا چاہتے ہیں، ہم ایک لیبارٹری قائم کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کتاب اٹھا لیں اسٹیٹ بینک کے افتتاح کا، جب اسٹیٹ بینک افتتاح ہو رہا ہے تو انہوں نے کیا کہا، میں کیوں قائم کرنا چاہ رہا ہوں اسٹیٹ بینک، میں کیوں بنانے جا رہا ہوں؟ ہم دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں دنیا نظاموں سے پریشان آ چکی ہے۔ آپ سوچیں ایک آدمی آج سے 71 سال پہلے کہہ رہا ہے کہ دنیا نظام ختم ہو رہے ہیں، دنیا کے نظام، تو ہم ایک نظام ان کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں اسلام کا، کہ اسلام کا معاشی نظام کیا ہوگا۔ تو وہ پیش کرنے کے لیے، اور پھر یاد رکھیے ایک اور چیز، علامہ اقبال کے تصور پاکستان کے اندر دو چیزیں ہیں۔ ایک ہے آپ کے امتی ہونے کی وجہ سے جو آپ کا آفاقی پیغام ہے، سبحان اللہ، کہ آپ صرف اور صرف آپ اس لیے نہیں حاصل کیا کہ ہم اس کو صرف کریں گے، نہیں، اس نظام کو پوری دنیا کے سامنے پیش کرنا ہے کہ تمہارے آنے والے مسائل کا حل، جس کی جو تم ڈھونڈ رہے ہو، جہاں ڈھونڈ رہے ہو وہاں نہیں ہے، وہاں وہ اللہ نے قرآن کریم کے اندر رکھا ہوا ہے۔ ان مسائل کو آفاقی، تو آپ جو قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا جو اسٹریٹجک ویژن میں جب آپ اس کو تلاش کرتے ہیں نا، اس اسٹریٹجک ویژن میں پوری امت ہے، امت اجابت بھی ہے، امت دعوت بھی ہے، ذمہ داریاں آپ کے ذمہ ہیں کہ آپ ایک ایمبیسڈر ہیں، تو وہ خزانہ اپنے پاس نہیں رکھنا، سب کے سامنے جا کر پیش کرنا ہے کہ دیکھو یہ نظام ہے۔ تو یہ آفاقیت، پاکستان منزل نہیں، نشان منزل ہے، نشان منزل ہے، جس آپ نے یہاں سے آگے جانا ہے۔ صحابہ نے مدینہ ہجرت کی ہے، مدینہ میں ٹھہرے نہیں ہیں، پھیلے کہاں پر ہے؟ آپ نے دیکھیں، اگر آپ یہ نہیں سمجھیں گے تو آپ کھو جائیں گے۔ کتنی بڑی بات مفتی زبیر صاحب، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پاکستان منزل نہیں، پاکستان نشان منزل ہے۔ پھر ریاست کو کیا کسی نظریے کا تابع ہونا چاہیے یا نہیں، یہ بھی ڈیبیٹ، چند ڈیبیٹس کی طرف اشارہ فرمایا کہ جناب والا معیشت، اصل میں معاشی مسائل تھے مسلمانوں کے، اس لیے ہجرت کی گئی۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، یہ نعرے لگے، اور 20 لاکھ ہماری مائیں بہنیں ہیں، انہوں نے قربانیاں دی نا، یہ شہداء، ان کا لہو ہے اس بنیاد میں۔ اس بات کو ذرا سا اور آگے بڑھاتے ہیں۔ میں ایک اہم بات جو سیکھنا چاہ رہا ہوں آپ سے، وہ یہ کہ نعمت کی شکر گزاری، آپ نے اشارہ فرمایا، پاکستان ایک نعمت، اس کی شکر گزاری کے اظہار کے طریقے کیا ہونے چاہیے؟ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ آپ نے انٹرو کے اندر بھی پاکستان کے قیام کے وقت کیے گئے ہماری جانب سے وعدے، ان کا تذکرہ کیا۔ اسی طریقے سے قائد اعظم محمد علی جناح مرحوم کے خطبات کا بھی تذکرہ آیا۔ سب سے پہلے تو یہ بات ذہن کے اندر رکھنی چاہیے کہ لاکھوں کی تعداد کے اندر جو مسلمانوں نے قربانیاں دی تھیں، میں سمجھتا ہوں ہسٹری کا اس سے بڑا جھوٹ کوئی نہیں ہو سکتا کہ کوئی کہے سیکولر اسٹیٹ کے اندر میں ایک اور سیکولر اسٹیٹ بنانے کے لیے یہ قربانیاں دی جا رہی تھی۔ کوئی کہے روزگار کی کمی تھی، معاش کی کمی تھی، تو اس لیے وہاں سے مسلمان یہاں پر ہجرت کر کے آئے۔ اس وقت یہاں پر کیا تھا کہ وہ ہجرت کر کے یہاں پر آ رہے ہیں؟ لاکھوں کی تعداد میں ہمارے آباء و اجداد کے اندر وہ لوگ تھے جو اعلیٰ درجے کے باغات، اعلیٰ درجے کی زمینیں، شاندار جائیدادیں، اعلیٰ درجے کے مکانات اور اپنے روزگار و معاش کے شاندار اور عمدہ وسائل، ساز و سامان چھوڑ کر یہاں پر آ رہے تھے۔ ایک مقدس نظریہ تھا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ کسان اپنی کھیتی کے اندر یہ نعرے لگا رہا تھا، ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والا فرد یہ نعرے لگا رہا ہے، چھوٹے سے لے کر بڑے تک، بوڑھے، مرد، عورتیں، لا الہ الا اللہ اور پاکستان، اسلام اور پاکستان، شریعت اور پاکستان، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پاکستان، اس کو لازم ملزوم قرار دیا گیا۔ اور اسی اسلامی شرعی دینی نظریے کی بنیاد پر پاکستان وجود کے اندر آیا ہے۔ اور اس کے لیے ہم جو بات کرتے ہیں یہ صرف مولویانہ بات نہیں، صرف فلسفیانہ بات نہیں۔ الہ آباد کا خطبہ آپ اٹھا لیں، قرارداد مقاصد کے ابتدائی الفاظ اٹھا لیں، حاکمیت اللہ کی اور اللہ کے دیے ہوئے اقتدار اور اختیار کی حدود
کے اندر پاکستان یہاں پر اپنا نظام قائم کریں گے، اسلام مملکتی مذہب ہوگا۔ علامہ اقبال کے الفاظ، پھر قائد اعظم محمد علی جناح مرحوم کے الفاظ کہ پاکستان کو ہم اسلامک ویلیوز کی ایکسپیریمنٹری کے لیے باقاعدہ لیبارٹری کے طور پر وجود کے اندر لے کر کے آ رہے ہیں۔ یہ سارے کے سارے وہ تاریخی حقائق ہیں جن کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ الف با سے کام شروع نہ کریں، یہ ڈیبیٹس ہو چکی ہیں۔ اسلام مملکتی مذہب طے کیا جا چکا ہے، ایک نہیں دسیوں مرتبہ، میں نے اور آپ نہیں، بانیان پاکستان نے۔ اور قرارداد پیش کرنے والے، لکھنے والے، ترجمے کرنے والے، الفاظ کی سیاہی کاغذوں پر ثبت کرنے والے ابتدائی قائد اعظم محمد علی جناح مرحوم کے ارکان، بانی، فاؤنڈر، ممبرز حضرات تھے۔ وہ حضرات تھے جنہوں نے یہ سارے کا سارا کام کیا، جو تحریک پاکستان کو چلانے والے، لے کر آنے والے تھے۔ میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں، سورہ توبہ آیت نمبر 75، اللہ رب العزت ایک قوم کا تذکرہ کرتے ہیں جو آپ نے انٹرو کے اندر وعدوں کی بات کی۔ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهُ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوا وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ پوری کی پوری تمثیلی منظر کشی اللہ نے 75 تا 77 آیات کے اندر کھینچ کے رکھ دی۔ اللہ نے فرمایا قوم کا میرے ساتھ معاہدہ ہوا تھا، ایک ایگریمنٹ ہوا تھا۔ عہد اللہ، معاہدے سے مفاعلہ دونوں جانب سے یہ کام ہوتا ہے۔ کیا؟ اگر اللہ رب العزت نے ہمیں زمین کا کوئی ٹکڑا دیا، ہم پر فضل کا معاملہ کر لیا، ہم سچائی اختیار کریں گے، صدقہ و خیرات دیں گے، ہم باقاعدہ صالح ہوں گے، صلاح کا نظام نافذ کریں گے۔ فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ، اللہ نے وعدے کا اپنا حصہ پورا کر لیا، اللہ نے اپنی جانب سے ایگریمنٹ کا پورا کام کر لیا۔ جب اللہ نے یہ کام کر کے ان کو خطہ ارضی دے دیا، بَخِلُوا بِهِ، اب ان لوگوں نے جو یہاں پر رہنے والے باشندگان مملکت تھے، انہوں نے بخل سے کام لیا، خیانت کی، وعدے کو توڑا، انہوں نے اپنے حصے کا وعدہ پورا نہیں کیا۔ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اعراض کر کے پیٹ پھیر کر کے چلے گئے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو قوم، جو طبقہ، جو جماعت، جو آرگنائزیشن، امت کا جو گروہ یہ کام کرے گا، اب اس کو سزا کیا ملے گی؟ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ، اللہ اس کے رہنے والوں میں نفاق پیدا کر دے گا۔ آج یہاں پاکستان کے اندر ہم اگر غور کریں، خیانت اور نفاق ہر شعبہ زندگی کے اندر یہ وہ مذموم، قبیح اور بدترین قسم کی صفات ہیں جو رچ بس چکی ہیں۔ نفاق ہے، کوئی اپنے مسلک کو آگے کرنے کے چکر میں فرقہ واریت کی شکل میں، کسی کا معاملہ یہ کہ میرا محکمہ آگے ہو، کسی کا معاملہ یہ کہ میں مادہ پرستی کے اعتبار سے آگے جاؤں۔ یہ پورے کے پورے ہمارے مملکت کے اندر ہم جیسے کئی مجرمین پیدا ہو چکے ہیں۔ میں گزارش یہ کرتا ہوں، آپ نے فرمایا کہ وہ طریقے کیا ہیں۔ نمبر 1 جو طریقہ ہے، برائے کرم میں ہاتھ جوڑ کر کے درخواست کرتا ہوں ایسے سو کال دانشوروں سے، ان ڈیبیٹ کو دوبارہ الف با سے شروع نہ کروائیں، یہ بحثیں نہ شروع کروائیں کہ قائد اعظم نے پاکستان اسلام کے نام پر بنوایا تھا کہ نہیں بنایا تھا۔ 70 سال بعد بھی ہم پہلی سیڑھی پر کھڑے ہیں، 70 سال گزرنے کے بعد بھی کیا دنیا مذاق اڑائے گی ہمارا؟ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں ابھی تک؟ یعنی جس کا پوتا پیدا ہو چکا ہے تم یہ بحث کرو اس کی شادی ہونی چاہیے تھی یا نہیں؟ کیا بحث لے کر کے بیٹھ گئے ہو؟ آؤ اس بات کی طرف، خدا را اسلام کو وبال نہ بناؤ، اسلام کو دیس نکالا نہ دو، اسلام سے چھٹکارا نہ حاصل کرو، اسلام کو اپناؤ۔ اسلام شکایت نہیں ہے، مرکز شکایت ہے۔ یہاں مرکز اسلام اپنے گھر میں آنے والی شکایتوں کو حل کرتا ہے۔ اسلام مسئلہ نہیں ہے، مسائل کا حل ہے۔ اسلام آپ کے معیشت کا، آپ کے یہاں بائنڈنگ فورس کے طور پر پاکستان کے اندر اسلام آپ کے تمام مسائل کا حل ہے۔ اور خدا کی قسم یہ ایسا خوبصورت شاہکار ہے، ایسا شاندار مسائل کا حل ہے، روئے زمین پر قرآن سے زیادہ مسائل کا حل کوئی نہیں۔ میری گزارش یہ ہے، اسلام کو وبال اور بوجھ نہ سمجھو، اس کو دیس نہ نکالا دو، یہاں اپناؤ۔ اس کو اپناؤ گے، اللہ کے ساتھ بھی تو ہمارا ایک معاملہ ہے، کچھ خدا کا تکوینی نظام بھی تو چلتا ہے نا۔ نعمت کی شکر گزاری کی ایک شکل ہے۔ اصل طریقہ یہ ہے، اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر لیا، اب ہم اپنے وعدے کو پورا کریں۔ آن کرو، اپناؤ، یہ تم اپناؤ گے یہ ملک بھی تمہیں اپنائے گا، تم اس کی تعمیر کرو یہ ملک بھی تمہاری تعمیر کرے گا۔ سبحان اللہ۔ وہ قائد اعظم ہو یا ہمارے بانیان مملکت، پاکستان کو ایک ماڈرن، جی ہاں،
فلاحی ریاست ویلفیئر اسٹیٹ جی ہاں۔ بنانا، غربت کا خاتمہ، جہالت کا خاتمہ، اور جی جو آپ نے بات کی کہ مسلکی تعصب، جی ہاں۔ نہ کوئی لسانی تعصب، نہ کوئی علاقائی تعصب، کچھ نہیں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مقصد کیا؟ محمد الرسول اللہ۔ بے شک۔ ہمارا اور آپ کا رشتہ کیا ہے؟ کلمہ طیبہ۔ کلمہ طیبہ۔ یہ ہے ہمارا اور آپ کا رشتہ۔ بائنڈنگ فورس وہ یہی ہے۔ بائنڈنگ فورس، سبحان اللہ۔ کراچی سے خیبر تک کلچر الگ، ہمارا ٹوٹل کلچر الگ ہے کراچی والے کا، پنجاب والے سے، یا سندھ سے، یا کے پی کے، لیکن ہم ایک ہیں۔ کیا ہے وہ تسبیح؟ کس کے دانے ہیں ہم؟ وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اور اللہ۔ پاکستان کو اسلامی ممالک کے اندر جو ایک خاص مقام ممتاز ملا ہے، آج پوری دنیا کے تمام مسلمان پاکستان کو ہیرو کنٹری سمجھتے ہیں، جی۔ اور اپنی تمام مراکز توقعات اور تمام امیدوں توقعات کا مرکز سمجھتے ہیں، تو پاکستان کے نظریے کی بنیاد جی، پر اور پاکستان کا نظریہ بھی محفوظ رہے، جغرافیہ بھی محفوظ رہے، یہ اس دور میں اسلام کی خدمت ہے۔ جی، اور یہ لیڈنگ رول پاکستان کو ادا کرنا ہے، جی ہاں۔ اور پاکستان انشاءاللہ ادا کرے گا۔ انشاءاللہ۔ مفتی صاحب نے کیا اچھی بات فرمائی تھی کہ پاکستان منزل نہیں، جی ہاں۔ نشان منزل ہے، آگے بڑھنا ہے۔ خواتین و حضرات، آج ہم اسد ایوب صاحب سے قومی نغمے سنیں گے۔ اسد، کون سا نغمہ سنا رہے ہو؟ سر، وطن کی مٹی گواہ رہنا۔ اللہ اکبر، وطن کی مٹی گواہ رہنا، ارشاد۔ وطن کی مٹی گواہ رہنا، گواہ رہنا، وطن کی مٹی عظیم ہے تو، عظیم تر ہم بنا رہے ہیں، گواہ رہنا، وطن کی مٹی گواہ رہنا، گواہ رہنا۔ تیرے مغنی کی ہر صدا میں تیری ہی خوشبو مہک رہی ہے، تیرے مغنی کی ہر صدا میں تیری ہی خوشبو مہک رہی ہے، ہر ایک سر میں، ہر ایک لے میں تیری محبت چمک رہی ہے، گواہ رہنا، وطن کی مٹی گواہ رہنا، گواہ رہنا۔ تیری زمین کے یہ چاند تارے ہے جن کی آنکھوں میں پیار تیرا، تیری زمین کے یہ چاند تارے ہے جن کی آنکھوں میں پیار تیرا، صداقتوں کے دیے جلا کر بڑھا رہے ہیں وقار تیرا، گواہ رہنا، وطن کی مٹی گواہ رہنا، گواہ رہنا۔ ہر ایک دل میں تیری لگن ہے، تیری جانب ہر ایک نظر ہے، ہر ایک دل میں تیری لگن ہے، تیری جانب ہر ایک نظر ہے، تیری حفاظت کا عزم لے کر ہر ایک اپنے محاذ پر ہے، گواہ رہنا، وطن کی مٹی گواہ رہنا، گواہ رہنا، وطن کی مٹی عظیم ہے تو، عظیم تر ہم بنا رہے ہیں،
گواہ رہنا. خوش رہو اسد، خوش رہو. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مفتی صاحب، بنیادی گفتگو آپ دونوں حضرات نے عطا فرما دی. ٹو ڈوز کے حوالے سے آج 23 مارچ ہے. چند کرنے کے کام. پاکستان ہجرت ثانی کا مدینہ ہے. یہ پاکستان، یہ وطن کی مٹی کی بات فرما رہے تھے ابھی یہ اسد ایوب. یہ پاکستان ایک مسجد سے کم نہیں. یہ عام ریاست نہیں ہے، عام ریاست. اور یہ بات کر رہے تھے ہر شخص اپنے محاذ پہ کام کر رہا ہے. جو ہمارے محاذ پر، ہمارے بارڈرز پر جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں، جو حفاظت کر رہے ہیں اس مملکت کی، کہ جن کو اس لیے معمور کیا گیا ہے ان سرحدوں پر کہ مملکت کے اندر اذانوں کی آوازیں بلند ہوں. کرنے کا کام بتا دیجیے. دیکھیں، بہت اہم بات یہ ہے جو مفتی زبیر صاحب نے آیت پڑھی تھی، اسی سے اگر استیناس کر لیں جی، تو ہر آدمی اپنے لیے سوچے کہ اللہ جل شانہ اگر یہ سوال مجھ سے کرے محشر کے میدان میں تو میں کیا جواب دوں. اللہ ایک ہے کہ ریاست کیا جواب دے گی. لیکن میرے خیال میں آج کا پیغام یہ، جو بھی ہم سن رہے ہیں، ہم چاہے وہ اس ملک کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، جن کی نسبت اس ملک کے ساتھ ہے اور اپنے آپ کو پاکستانی کہلانے پہ ہم فخر محسوس کرتے ہیں، تو ہم یہ سوچیں کہ اب میں اس وعدے کو کیسے پورا کر سکتا ہوں. میرے ذہن میں چند چیزیں امپورٹنٹ ہیں، میں سمجھتا ہوں اللہ عالم بالصواب. ایک تو یہ کہ ہم یہ طے کریں، اصولی بات سمجھ لینی چاہیے سب کو، کہ دیکھیں جو ریاستیں نظریوں کی بنیاد پہ وجود میں آیا کرتی ہیں، ان کی نظریاتی سرحدیں جب تک محفوظ رہتی ہیں، جغرافیائی سرحدیں اسی وقت تک محفوظ رہتی ہیں. سبحان اللہ. اچھا، یہ ایک فلسفہ یہ آپ نے بیان فرمایا نا. ہم نظریاتی طور پر بانجھ نہیں ہیں، لیکن کیا آپ کو ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ ہمیں نظریاتی طور پر بانجھ کرنے کی باقاعدہ ایک منصوبہ سازی ہو رہی ہے؟ دیکھیں، جس طرح جغرافیائی سرحدوں کے لیے اسٹریٹجک چیزیں ہوتی ہیں نا، اسی طرح نظریاتی آپ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے نا آپ کے ہاں، اور وہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید وہ نہیں ہے. نہیں، وہ لفظ بڑے ہی بمانے لفظ ہے. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ 5th جنریشن وار ہے، تو جب یہ 5th جنریشن وار ہے نا، تو اس کے ہتھیار کچھ اور ہیں. 5th جنریشن وار کا اسلحہ کچھ اور ہے، اس کے چلانے، اس کے مورچے کچھ اور ہیں. تو آپ مورچوں کو آئیڈینٹیفائی کریں، آپ مورچوں پہ اپنے محافظ بٹھائیں، جیسے جغرافیائی سرحدوں پہ وہ رات گزارتے ہیں ہمارے، اور وہ ان کی وجہ سے ہم یہ سب کچھ جو آج بیٹھے ہوئے آپ بات کر رہے ہیں، اذانوں کی آوازیں سن رہے ہیں، اسی طریقے سے ان کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے. اور وہ کچھ نہیں کر رہے ہیں. وہ کر کیا رہا ہے؟ جو 5th جنریشن وار میں اس نے، دشمن نے ٹارگٹ کیا ہوا ہے کرنا کیا ہے، کس چیزوں میں کہاں پہ کنفیوژن کریٹ کرنی ہے کہ آپ کنفیوز کر دیں. تو ایک تو اس جگہ کو آئیڈینٹیفائی کر کے اور اس کو بچائیں. دوسرا کام کرنے کا یہ ہے کہ ہم اپنے اندر جو بھی جہاں بھی بیٹھا ہوا ہے، میں گھر میں ہوں، میرے بچے ہیں، میرے شاگرد ہیں، میرے استاد، کہ میں استاد کی حیثیت میں ہوں، میں باپ کی حیثیت میں ہوں، میں محلے دار کی حیثیت میں ہوں، اپنے اندر کچھ چیزیں پیدا کریں کہ بھائی ہر کام ریاست کے کرنے کا نہیں ہوتا، کچھ میرے کرنے کے بھی کام ہوتے ہیں. گھر کے سامنے سے کوڑا ریاست نہیں پھینکتی ہے، میں پھینکتا ہوں. تبھی تو یہ جو کرنے کا کام ہے وہ تو کر لو. تو میں اپنے گھر کو صاف کرنا شروع کروں، بھائی ملک بھی میرا ہی گھر ہے نا، تو میں یہاں سے شروع کروں. تیسرا کام یہ ہے کہ وہ صفات پیدا کرنا. دیکھیں، ہمارے اندر دو چیزیں مسنگ ہیں، ہمارے اندر مسنگ اسکلز ہیں. ایک مسنگ اسکل ہے ٹیم بلڈنگ، کوآرڈینیشن نہیں ہے. جو پروڈکٹ میں بیٹھتے ہیں پروجیکٹ فیل ہو جاتا ہے، کوآرڈینیشن نہیں کر سکتے. دوسری چیز یہ ہے کہ ٹالرنس کی ہمیں یہی پتہ نہیں ہے کس جگہ انٹالرنٹ ہونا ہے، کہاں ٹالرنٹ ہونا ہے. جہاں انٹالرنٹ ہوتا ہے وہاں ٹالرنٹ ہو جاتے ہیں، اور جہاں ٹالرنٹ ہونا ہوتا ہے وہاں انٹالرنٹ ہو جاتے ہیں. تو تحمل مزاجی اپنے اندر پیدا کرنی ہے، درگزر پیدا کرنا ہے. اور تیسری چیز یہ کہ میں سب سے درخواست کرتا ہوں، اپنا بھی اب بھی طے کریں کہ کچھ وقت اس ملک کو دیں، وقف کریں. آپ کچھ اپنا ٹائم لگائیں، 1 گھنٹہ. میں کہتا ہوں ریاست مانگے سب سے کہ بھائی اس ریاست کو ضرورت ہے تمہاری، آپ جس شعبہ زندگی سے واپس آئیں، آپ کو 1 گھنٹہ وقف کر دیں آپ اپنے، اور ریاست کے لیے وقف کر دیں. ریاست بنائے ادارہ، وہ طے کرے کہ اچھا جی قاری صاحب ہیں، مفتی صاحب ہیں، ان کی ہمیں یہاں ضرورت ہے، ان کی ہمیں یہاں ضرورت ہے، نیک صاحب کی ہمیں یہاں ضرورت ہے، اور اب ہم اپنا ٹائم وقف کرتے ہیں. اور اس ملک کے لیے بیٹھ کے اسٹریٹجکلی سوچیں. جو پچھلے 10 منٹ میں گفتگو ہوئی ہے، یہ لفظ کہنا بہت آسان ہے کہ یہ نشان منزل ہے،
کیا مطلب ہے یہ نشان منزل ہے؟ تو پھر منزل کیا ہے؟ تو اس میرے بچے کو پھر بتائیں نا منزل کیا ہے. پھر اپنا تعلق ہم جوڑیں، ہم پیش کریں اپنے آپ کو جا کے کہ نہیں ہمیں بھی دنیا کی فکر ہے. کروائیں پی ایچ ڈی جہاں سے گلوبل وارمنگ پہ بھی کریں. آپ کا اپنا تعلق فطرت سے تعلق، غیروں سے تعلق جوڑیں، فطرت سے تعلق نا. ہم بتائیں کہ نہیں ہمیں آپ سب کی فکر ہے، پوری دنیا کی انسانیت کی فکر ہمیں بھی ہے. تو اپنے آپ کو یہ منوانا پڑتا ہے دنیا میں کہ ہم آپ کی فکر کر رہے ہیں. اور پھر جب آپ اس طرح سامنے آتے ہیں تو یقیناً آپ کو تعلیم کی، لیکن تعلیم اس رخ پہ ہونی چاہیے جہاں منزل کلیئر ہو. ہر چلتی بس میں سوار مت ہو جائیں. جب ہر چلتی گاڑی میں سوار ہوتے ہیں تو زندگی بسوں میں ہی گزر جاتی ہے، منزل پہ نہیں پہنچ پاتے. اور دوسری بات، ہر چلتی بس میں سوار نہ ہو. وہ مولانا امین احسن اصلاحی صاحب کا فقرہ ہے اصل میں. وہ یہ فرماتے ہیں کہ آدمی غلط سمت کی طرف جانے والی بس میں بیٹھنے سے بہتر یہ ہے کہ صحیح سمت کی طرف منہ کر کے کھڑا رہے. بس تو کم از کم مفتی صاحب مجھے زیاں ہوتا ہے کہ مجھے جانا کہیں اور ہے، میں غلط سمت کی طرف سفر میں بس میں بیٹھ گیا ہوں. اللہ اکبر. ذمہ داریاں، یہ بہت اچھی بات آپ یہ فرمائی. پھر یہ منزل، نشان منزل، ذمہ داریاں. اور آپ ایک بات فرماتے ہیں، میں نے آپ سے بہت سنی کہ 1,24,000 صحابہ آخری خطبہ. بقی میں کتنی قبریں ہیں؟ 8,000 سے زیادہ نہیں ہیں. اللہ اکبر. تو اس ذمہ داری کا احساس، یہ موضوع بہت بڑا ہو جائے گا. تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ ذرا فوکس کریں اس کو. آغاز میں نے ایک بات کہی تھی کہ قائد اعظم پاکستان کو ماڈرن ویلفیئر اسٹیٹ بنانا چاہتے ہیں. بات کہی تھی کہ قائد اعظم پاکستان کو ماڈرن ویلفیئر اسٹیٹ بنانا چاہتے ہیں. بات کہی تھی کہ قائد اعظم پاکستان کو ماڈرن ویلفیئر اسٹیٹ بنانا جانتے ہیں. قوم کو بانٹ کے رکھو. یہ اردو اسپیکنگ ہے، یہ سندھی ہے، یہ بلوچی ہے، یہ مہاجر ہے، یہ پٹھان ہے. یہ سیاسی جماعتوں میں اختلافات وغیرہ وغیرہ. پاکستان تو ایک نعمت ہے، اس کو آگے بڑھنا ہے. تو چند کام بتا دیجئے اور آپ تعلیم کر دیجئے عوام الناس کو بھی اور جو ہمارے بڑے ہیں ان کو بھی. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حادثے سے بڑھ کر حادثہ یہ ہوا کہ حادثے کا احساس نہ ہوا. المیہ سے بڑھ کر المیہ یہ ہے. ہم اب پچھلے کا ازالہ کرنے کا عزم کریں، ہم اس کی تلافی کرنے کا پختہ ارادہ کر لیں. جو غلطیاں ہو گئی سو ہو گئی. اب آپ دیکھیں، جب قائد اعظم محمد علی جناح مرحوم پاکستان کو ایک ماڈرن، ایک اسلامی، ایک فلاحی، ایک سوشل، ایک رفاہی ریاست بنانا چاہتے تھے تو ان میں سے ایک ایک لفظ کو ہم میں سے ہر ایک بیوروکریٹ، ہر شعبے زندگی سے تعلق رکھنے والا فرد اپنی ذات پر بھی فٹ کرے. اگر ایک شخص ونڈو پر کلرک بیٹھ کر کے رشوت لیتا ہے نا، دراصل وہ یہ مت سمجھے کہ اس نے رشوت لے لی، اس نے کوئی غلط کام کر لی، اس نے پاکستان کو گندا کیا ہے، وہ پاکستان کا دشمن ہے. اگر یہاں پر رشوت لینے والا کوئی ایک منسٹر، کوئی ایک سیاسی کارکن، کوئی ایک ذمہ دار، کوئی ایک پائلٹ، کوئی ایک ڈاکٹر، کوئی ایک انجینئر، کوئی ایک جج، کوئی ایک وکیل، کوئی ایک پولیس مین اگر رشوت لیتا ہے تو میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، ہندوستان کا ہندو پاکستان کے لیے بعد میں دشمنی کرے گا. یہ میرے اندر بیٹھا ہوا پاکستان کی جڑیں پہلے کھوکھلی کرنے کی کوشش کر رہا ہے. جو بندہ جس شعبے کے اندر ہے اگر وہ وہاں پر مسئولیت اور اپنی ذمہ داری صحیح طور پر پورا نہیں ادا کرتا، دراصل اس کو یہ مان لینا چاہیے کہ وہ پاکستان کو خراب کر رہا ہے، پاکستان کو ویران کر رہا ہے، تباہ و برباد کر رہا ہے، اس کو گندا کرنا چاہتا ہے، یہ پاکستان کے ساتھ دشمنی کر رہا ہے. میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں ہر شعبے کا فرد اپنے اپنے شعبے کے اندر درد دل کے ساتھ، خلوص و اخلاص کے ساتھ، مکمل سنسیریٹی کے ساتھ، اعلیٰ درجے کے خلوص کے ساتھ اس ملک کی تعمیر کے لیے آج ہی سے اللہ کے ساتھ نہ صرف یہ کہ کمٹمنٹ بلکہ آج ہی سے عملی طور پر کام کا آغاز کرے. قائد اعظم نے کہا تھا نا کہ رفاہی، اب ہر ایک پاکستانی کو سوشل ورکر بن جانا چاہیے. قائد اعظم نے کہا تھا اسلامی ریاست، ہر ایک کو اسلام کو اپنے اوپر نافذ کر لینا چاہیے. قائد اعظم نے کہا تھا پاکستان کے اندر ہم ایک سوشل اسٹیٹ، ایک ویلفیئر اسٹیٹ بنانا چاہتے ہیں. میں گلی کے لیے، محلے کے لیے،
ٹاؤن کے لیے اپنے علاقے کے لیے سوشل ورکر بن جاؤں، نیچے سے لے کر اوپر تک۔ پھر ایک بات ذہن کے اندر رکھیں، ایک مطالبہ میں آج 23 مارچ کے پروگرام میں تو کرنا چاہتا ہوں، خدا را ہماری ریاست کو چاہیے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ تھا یا نہیں تھا، اس ڈیبیٹ پر تو کم از کم بین لگا دے، اس پر تو پابندی لگا دے۔ آپ علی بھائی سے دوبارہ کام شروع کرنا چاہتے ہو، ارے بھائی پاکستان، دیکھیں ایک بات میں بتاؤں، یہ سوچ پیدا کیوں ہوتی ہے انیق صاحب؟ سوچ اس لیے پیدا ہوتی ہے کہ ہم اسلام کو اپنے اوپر بوجھ سمجھتے ہیں۔ ارے یہ خوشخبری ہے، یہ مسائل کا حل ہے۔ اسلام یہ نہیں کہتا ہسپتال اچھے ہونے چاہیے، کیا اسلام یہ نہیں کہتا پی آئی اے صحیح ہونا چاہیے؟ کیا اسلام یہ نہیں کہتا سڑکیں صحیح ہونی چاہیے؟ کیا اسلام یہ نہیں کہتا پارک صحیح ہونے چاہیے؟ کیا اسلام یہ نہیں کہتا شاپنگ سینٹر صحیح ہونے چاہیے؟ کیا اسلام یہ نہیں کہتا معاش اور روزگار سب کو ملے؟ یہ اسلام کے احکام ہے۔ کیا اس دین یہ نہیں کہتا ہے کہ ہم قرض لینے والے نہیں قرض دینے والے ملک بن جائیں؟ جا بجا الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے۔ معاشی اعتبار سے پاکستان مضبوط ہو، سی پیک اسلام کا مطالبہ ہے۔ پاکستان میں روزگار مضبوط ہو، یہ اسلام کا مطالبہ، قرآن کا مطالبہ۔ ارے اللہ رب العزت اپنے حبیب و محبوب کی امت کو مقروض دیکھنا چاہتے ہیں؟ آپ ذرا بتائیے، اللہ اپنے حبیب و محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو گرا پڑا مظلوم کمزور دیکھنا چاہتے ہیں؟ نہیں، طاقتور دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس کی عظمت رفتہ کی بحالی آج کے دن سے کرنی چاہیے، آج کے دن سے اس کے شوکت رفتہ کی بحالی ہونی چاہیے۔ عظمتوں کا نشان ہے یہ پاکستان، رفعتوں کی بلندی کی علامت ہے یہ پاکستان، اور اس کو رفعت پہ پہنچانا چاہیے۔ ہمارے چند سو کال دانشوروں میں سے اب کچھ لوگ پیدا ہوئے ہیں اور میں ان کو بھی تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں۔ بہت عرصے تک راگ الاپا ہے کہ پاکستان اسلام کی بنیاد پر نہیں بنا تھا، اب وہ آ کر کے یہ کہہ رہے ہیں ارے نہیں جی ہم نے جھوٹ بولا تھا۔ خود کہہ رہے ہیں، ہم اعتراف کرتے ہیں، اقرار کرتے ہیں کہ پاکستان اسلام ہی کے نام پر بنا تھا، لیکن قائد اعظم سیاسی آدمی تھے، نعوذ باللہ۔ اب دیکھیں ٹون کیا ہے، کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ قائد اعظم سیاسی آدمی تھے، انہوں نے دیکھا کہ پاکستان بنانے کے لیے اسلام کے نام کو نعوذ باللہ استعمال کیا جائے، گویا کہ یہ لوگ قائد اعظم کو منافق قرار دینا چاہتے ہیں۔ کیا یہ علامہ اقبال کو نعوذ باللہ منافق قرار دینا چاہتے ہیں؟ میرا ایمان یہ ہے قائد اعظم منافق نہیں ہو سکتے، ان سے بڑا اس زمانے کے اندر سنسیئر مسلمانوں کے لیے خلوص و اخلاص والا علامہ اقبال اور قائد اعظم سے زیادہ کوئی نہیں۔ وہ منافق نہیں تھے، وہ مسلمانوں کے مسیحا تھے، وہ مسلمانوں کے مرکز تھے، منبع تھے، ملجا تھے، مسلمانوں کے ٹھکانہ تھے، مسلمانوں کو امید کی کرن انہوں نے دلائی ہے، وہ روشنی کا چراغ تھے۔ لہٰذا قائد کے ان تمام ملفوظات اور ان تمام خطابات و تقاریر پر آئیں، اس ملک کی تعمیر کریں، اسے اون کریں، خلوص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اس ملک کی اساس کو، جڑوں کو مضبوط کریں۔ یہی ٹو ڈوز آج کے دور کا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لاسٹ منٹ مفتی صاحب ارشاد فرما دیجئے کہ ہمارے پاس بہت کچھ ہے، ایسا نہیں کہ ہم بالکل تہی دامہ ہیں۔ 22 کروڑ ہیومن ریسورسز، اللہ یہ افراد، نیوکلر پاور واحد مسلمان ملک جس کے پاس جوہری توانائی ہے۔ پوری دنیا اور خاص طور پہ عالم اسلام ہماری طرف بڑی امید سے دیکھتا ہے۔ بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن پہلا کام کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے مدینہ اور مکے کی بات فرمائی، مواخات۔ سب سے پہلے اس قوم کو قوم بننا چاہیے، سب سے بنیادی بات ہے۔ اور جب یہ اعلان کر چکا تو میں کہتا ہوں اس کی لاج رکھنی چاہیے کہ جب ہم نے یہ کیا ہے اللہ جل شانہ اس کو قبول بھی کرے، اس کے لیے ان کو اسباب بھی میسر کرے کہ اسے ریاست مدینہ بنانا ہے، تو پھر انشاءاللہ اس کے لیے اپنی قوم کو اس ریاست کے نظام کے لیے تیاری شروع کر دیں، اور کوئی روڈ میپ جو ہے وہ اب آ جانا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ اور کیا اچھی بات آپ نے فرمائی کہ ہر شخص جو اس مملکت میں رہتا ہے وہ ایک وقت پاکستان کے نام پر سوچے اور کنٹریبیوٹ کرے۔ آپ ہی کی بات کو ذرا سا آگے بڑھاتے ہوئے کہ اپنی بہترین عمر کا بہترین وقت پاکستان کو دے۔ یہ نہیں کچھ کرنے کو نہیں ہے میرے پاس، اگر میں آئی ٹی ایکسپرٹ ہوں، اگر میں اکنامسٹ ہوں، خواہ اللہ حاضر قیاس، میں پاکستان کو دوں، مملکت کو دوں، اور اس ریاست کو مضبوط بناؤں، تگڑا بناؤں، یہ سوچ کر کہ یہ پاکستان ایک مسجد ہے، اور پاکستان ہجرت مدینہ، ہجرت ثانی کا مدینہ ہے۔ پورے عرب ممالک کو پاکستانیوں نے بنا لیا، سب سے زیادہ برین ایکسپورٹ کرنے والا ہم ملک ہیں۔ پورے کے پورے عرب ممالک کو ہم بنا چکے، اپنا ملک ہم نہیں بنا سکے، اب آئیں اپنے ملک کو ترقی۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ
ख़ास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ख़वातीन हज़रात, क्या उम्मीद अफ़ज़ा गुफ्तगू और पूरा माजी हमारा, हमारी जो इनर केमिस्ट्री है वो क्यों तब्दील हो रही है। ख़वातीन हज़रात, जैसा ये भी इकबाल ही का मिसरा है कि ख़ास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी, या हम ख़ास अंदाज से सोचते हैं। इस पर कयास न करें जी, अक़वाम मग़रिब से तो एक मग़रबी अंदाज़ फ़िक्र कुछ और होता है और हमारा अंदाज़ फ़िक्र कुछ और होता है। हमारे से मुराद कलमा गो अफराद का। ख़वातीन व हज़रात, क़र्ज़े की बात हो रही थी। इक़बाल ने कहीं लिखा है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने के बाद अल्लाह ताला के सिवा किसी और का खौफ दिल में रखना बहुत बड़ा शिर्क है। आज़ाद रियासत, आज़ाद ममलिकत, 22 करोड़ अफराद आज़ाद, मीर कारवां लेकर चले इस ममलिकत को। आने वाले कल में आलम में इस्लाम एक उभरता हुआ सूरज कम से कम हम तो देख रहे हैं, और हम मायूस कभी नहीं होते, कभी मायूस। शायद ये हमारे असातिज़ा बैठे हुए हैं, मुसलमान कभी अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होता। आने वाला कल बहुत अच्छा है, और यही ममलिकत पाकिस्तान इंशाअल्लाह आलम इस्लाम की क़यादत करेगी। मैं बड़ा ममनून हूँ अपने चारों मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का। ख़वातीन व हज़रात, हमारी ये गुजारिश है असद अय्यूब साहब से कि आज के प्रोग्राम का इख्तिताम भी एक कौमी नग़मे पे करें। अपने मेज़बान अनीक अहमद को इजाज़त। खुदा हाफ़िज़। मेरे वतन, मेरे वतन, मेरे वतन, मेरे वतन, मेरे वतन, ये अक़ीदतें और प्यार तुझ पर निसार कर दूँ। मेरे वतन, ये अक़ीदतें और प्यार तुझ पे निसार कर दूँ। मोहब्बतों के ये सिलसिले बेशुमार तुझ पे निसार कर दूँ। मोहब्बतों के ये सिलसिले बेशुमार तुझ पे निसार कर दूँ। मेरे वतन, मेरे वतन, मेरे वतन मेरे बस में हो तो तेरी हिफाजत करूँ मैं ऐसे। मेरे वतन मेरे बस में हो तो तेरी हिफाजत करूँ मैं ऐसे। ख़ज़ां से तुझको बचा के रखूँ, बहार तुझ पे निसार कर दूँ। ख़ज़ां से तुझको बचा के रखूँ, बहार तुझ पे निसार कर दूँ। मेरे वतन, मेरे वतन, तेरी मोहब्बत में मौत आए तो इससे बढ़कर नहीं है ख्वाहिश। तेरी मोहब्बत में मौत आए तो इससे बढ़कर नहीं है ख्वाहिश। ये एक जहां क्या हजार हो तो हजार तुझ पे निसार कर दूं। ये एक जहां क्या हजार हो तो हजार तुझ पे निसार कर दूं। मेरे वतन, मेरे वतन, मेरे वतन, ये अक़ीदतें और प्यार तुझ पे निसार कर दूं। मोहब्बतों के ये सिलसिले बेशुमार तुझ पे निसार कर दूं। मेरे वतन।